द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ कराची से शरीके गुफ्तगू हैं जनाब नुसरत मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, 9 साल से सच टीवी के साथ एंकर के तौर पर काम कर रहे हैं और गुज़श्ता 52 साल यानी 52 ईयर से कालम नवीसी कर रहे हैं। पहले नवाए वक्त में कालम लिखते थे और अब जंग में लिखते हैं। 18 किताबें लिख चुके हैं। पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं और इटली की एक कंपनी के साथ इन्होंने सऊदी अरब में बहुत अरसा काम किया। चीफ मिनिस्टर सिंध के एडवाइजर भी रह चुके हैं। वेलकम टू द शो सर। जी शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आइंदा प्राइम मिनिस्टर किसको देखते हैं आप, इमरान खान को या मियां नवाज शरीफ को? देखिए ये तो उलझा हुआ सवाल है, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ साहब की तो सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। दूसरे उनके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो अब इमरान खान साहब जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, उनको भी एस्टेब्लिशमेंट नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वो जिस अंदाज का प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, जिस अंदाज का इन्होंने पीडीएम ने किया था, तो उसी तरह का वो भी कर रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि आज कल के ज़माने में जो भी प्रेशर बिल्ड करता है वो उस पर एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ हो जाती है बिलाखिर। तो अब भी मुझे ये ख्याल है कि ये इमरान खान के साथ में ये मेरे ख्याल में सौदा कर लेंगे। तो अभी तो बहरहाल आप देखेंगे कि जो दावे कर रहा है कि वो मैं 18 की 18 सीटें ले लूँगा पंजाब में, जो हमें मुश्किल नज़र आता है इस लिहाज से कि ये तो सही है कि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत पीक पर है, लेकिन ये है कि उसको वोट को यानी उसकी पॉपुलैरिटी को वोट में टर्न करना उसको अभी नहीं आता है, इस लिहाज से कि उसके पास तंजीम नहीं है। तंजीम में हमने जब जी ऑर्गेनाइजेशन जो है पार्टी की वीक है उनकी, बहुत वीक है। वन मैन शो है और उसमें अब अगर आपको कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए जो मुमकिन है, क्योंकि अभी आज देखे ना जापान के अंदर जो पुराने वजीर आजम थे शामजे, उनको कत्ल कर दिया जी जापान के अंदर। तो अब ये मसला ये होता है कि आपको वन मैन शो के अंदर पार्टी पूरी होनी चाहिए। जब बीबी नहीं रही तो फिर ये जरदारी साहब ने संभाला, तो अब उसको भुट्टो पार्टी के बजाय अब वो जरदारी पार्टी है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो उनका जो सिस्टम है, जब हम स्टूडेंट लीडर थे तो हमारी पार्टी के अंदर कोई इस किस्म का जो जो इख्तलाफ रहा है, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी करते हैं या कुछ लोग कर लेते हैं, तो वो हमारे यहाँ नहीं होता था। पार्टी जो लीडर होता है वो एक होता है। तो इमरान खान अभी तक जो है अपने आप को अपनी ही पार्टी में अपने आप को बतौर सिंगल लीडर के नहीं मनवा सके। उनके पीछे शाह महमूद कुरैशी लगे हुए हैं कि वहाँ किस तरह से मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, और वो बहरहाल या फिर वो जाएंगे पीपल पार्टी में दोबारा। तो बहरहाल ये जो सूरत हाल है उसमें आपको ये नहीं कहना कब्ल वक्त है कि इसमें नवाज शरीफ बनेंगे या फिर शहबाज शरीफ बनेंगे या कोई और बनेगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है, अगर आप स्ट्रेटेजिक मामला को देखें तो पाकिस्तान जो है वो अपनी जो अफादियत थी दुनिया भर के लोगों में वो खो चुका है। पाकिस्तान बिल्कुल तना हो गया है। चीन ने पाकिस्तान को जो ब्रिक्स का इलाज था जो पहले बुलाता था, अब इस दफ़ा नहीं बुलाया है, छोटे छोटे मुल्कों को बुला लिया है। और खतरा ये खदशा ये लाख हो गया है कि कहीं इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप जो है सलामती कौंसिल की न मिल जाए। अब आप इतने बड़े स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखने के बावजूद भी ना आप हियों में ना शियों में हैं। आप सिंपल जो है वो एक जिस तरह का खेल खेल रहे हैं, उसके अंदर आपकी वफद जो है वो रूसियों के सामने से में भी गिर गई और चाइना के साथ भी चाइना के नज़र में भी गिर गई। अब ये जो लोग हैं, ये तो मैं जानता हूँ क्योंकि जब ममनून हुसैन साहब थे, ये जो ऑरेंज लाइन जो बनी थी उसमें ये ममनून साहब के साथ में लटक के चले गए थे। जब वो चाइना गए थे तो ममनून साहब ने खुद मुझे बताया
کہ یہ اورنج لائن کا انہوں نے جا کے وہاں بات کی تو انہوں نے چینیوں نے رد کر دیا. اور پھر جب وہ میں نے مجھ سے کہا انہوں نے کہ بھائی آپ مہربانی کر کے بات کریں, تو انہوں نے پھر ایکسیپٹ کر لیا. بیسیکلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چینی ان سے بھی تنگ آئے ہوئے ہیں, اور عمران خان سے بھی تنگ اس لیے تھے کہ عمران خان نے یہ کہا کہ جو سی پیک کو آپ ریوائز کریں اور ری وزٹ کریں, اور جو ہونا چاہیے, کیونکہ جب جہاں کہیں بھی جب ایک کنٹینر آپ کا جا رہا ہے وہاں سے وہ اس کو $2,000 ملتے ہیں دنیا کے اندر. جو بھرا ہوا مال سے جا رہا ہے اس کو $2,000 پاکستان کو ملتے ہیں, جو کہ ہماری روڈ استعمال کر رہا ہے, چاہے وہ چائنا نے بنائی ہے. تو لیکن چائنا اس کا ٹیکس لے رہا ہے ہم سے, اور ان سے اپنے سے بھی لے گا. وہ تو اپنا جو نقصان ہے یا اپنا جو اس کی قیمت ہے, وہ لاگت جو ہے وہ اپنے ٹیکس کے ذریعے سے یا ٹول پلازا کے ذریعے سے پوری کر لے گا. اور جو خالی جاتا ہے کنٹینر وہ پھر اس میں $200 ملتے ہیں. وہ اس پر عمران خان نے یہ کہا کہ اس کو ری وزٹ کریں, اور آپ کا جو معاملہ ہے یہ پرانا, ہمیں صرف 7% ملتا ہے. 93% جو ہے وہ چائنا کو ملتا ہے, اس کا بینیفٹ جو ہوگا سی پیک کا ہمیں 7% ملے گا, جو قابل قبول نہیں ہے. تو اب اس کے بعد میں میرے خیال میں چینی مان جاتے ہیں اس بات کو, بشرطیے کہ یہاں امن ہوتا ہے. جی اوکے. اچھا سر, آپ اتنے عرصے سے کالم نویسی کر رہے ہیں, تو آپ کون سے اوپینین لیڈرز ہیں جن کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, اسکالرز میں سے, کالم نویسوں میں سے, اوپینین لیڈرز, انٹلیکچوئلز؟ دیکھیے بھائی, اب اتنی عمر ہو گئی نا, ہم 80, تو اب مجھے کس کو ایڈمائر کرنا ہے سوائے آپ نے تو کیوں میں کسی کو ایڈمائر کروں. اچھا آپ لکھنے والے ہیں, جو عرفان صدیقی صاحب اچھا لکھتے تھے, وہ کلینڈر بن گئے, ہمارے دوست ہیں. تو اب جو لوگ لکھے ہیں, آپ نہیں, کوئی 3,000 کے قریب تو کالم نگار ہو گئے ہیں. ہر جگہ پر کالم نگاری ہے. اس زمانے میں جب ہم کالم لکھ دیتے تھے تو وہ تو بیوروکریسی ہمیں بتاتی تھی کہ بھائی اسی کو ہم PC1 بنا لیتے تھے. تو وہ اب ایڈمائر کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس وقت کوئی اتنا بڑا کالم حالات ہیں, وہ اس کو پیش کرتے ہیں اور آگے کا وے فارورڈ نہیں بتاتے ہیں. بیانیاں بیان کرتے تھے کہ صاحب یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وے فارورڈ نہیں بتاتے. ہمارا جو کالم نویسی کا طریقہ ہے, جو جس طرح سے ہم بولتے ہیں, یہ مجھے شامی نے ہمیں کمپلیمنٹ دیا کہ آپ جس طرح سے بات کرتے ہیں اسی طرح سے لکھ دیتے ہیں. تو وہ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو جو کام کر رہے ہیں یہ بھی اچھا لکھتا ہے, امیر میر بھی اچھا لکھتا ہے, انفارمیشن دیتا ہے. وہ جو جرگہ کا پروگرام کرتا ہے وہ بھی اچھا لکھتا ہے, سلیم صافی. بہرحال اب ہمارا جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اردو زبان میں لکھنے والا اسٹریٹجک افیئر پہ کوئی نہیں ہے, وہ ہمیں صرف ہم ہیں. تو ہماری جو کتاب ہے جو جوہری نشر تحقیق یعنی ایٹامک نشر تحقیق جو ہے, علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, کیوں ہوا کن تیرا نشر تحقیق, کیوں نہیں ہوتے تجھ سے ستاروں کے جگر چاک, میں نے وہاں سے ڈرائیو کیا. تو یہ جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے اس کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پر میں نے ریسرچ کیا. تو اس لحاظ سے جو کالم نگاری میں ہے تو یہ جو بالکل نئی ایک سلسلہ ہے جو کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, تو وہ ہمیں اپریشیٹ بھی نہیں کرتے. آج سے 10 سال بعد میں یہ لوگ اپریشیٹ کریں گے کہ there was somebody جو صرف اس پہ اسٹریٹجک افیئر پہ لکھتا تھا. تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو موضوع ایک الگ سے لے لیا ہے جو کہ کوئی اور لکھتا ہی نہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے 22 کروڑ کا ملک ہے, اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہمارے لیے, یعنی وجودی خطرہ ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک بھی ایسا ایکسپرٹ نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ انڈیا پہ پوری مہارت رکھتا ہے, جو انڈیا کی اکانومی کو سمجھتا ہے, ان کی سوسائٹی کو سمجھتا ہے, فورن پالیسی کو جانتا ہے. تو یہ ایکسپرٹیز ہم کیوں نہیں ڈیولپ کر پائے؟ تو کیا ہم جہالت کی بنیاد پہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں انڈیا کا؟ دیکھیے میں انڈیا کے میں نے 5 دورے کیے ہیں,
ایک دورہ میں نے مجھے دعوت دی گئی تھی چندی گڑھ میں، جس میں کہ جنرل طلعت مسعود تھے، نجم الدین شیخ تھے اور میں تھا، میں لیڈر۔ اور آپ تو مرزا صاحب پیدا بھی دلی میں ہوئے اور جب پاکستان بنا 5 سال کے تھے۔ جی جی جی۔ تو میں میں نے وہاں پر دورے کیے، اور وہاں کے جو 22 ایک دفعہ یہ دورہ تو 10 دن کا تھا چندی گڑھ کا 2005 میں، پھر بعد میں 2006 میں گیا تو حیدرآباد، دکن، بنگلور اور پھر چنئی گیا۔ پھر اس کے بعد میں جب ایک دفعہ گیا 1 مہینے کے لیے گیا، تو پھر وہ میں کلکتہ بھی گیا، پٹنہ بھی گیا، لکھنؤ گیا، اور وہاں پر اس زمانے میں الہ آباد کا بھی میرے پاس ویزا تھا، تو خورشید قصوری صاحب جو تھے وہ یہاں کے فارن منسٹر تھے، انہوں نے مہربانی کر کے مجھے 7 شہروں کا ویزا دلا دیا۔ عمومی طور پر انڈیا کے جو لوگ ہیں جو انڈیا میں تین شہروں کا ویزا دیتے ہیں، جب آپ ویزا اپلائی کریں گے تو 3 شہر دیتے ہیں، انہوں نے 7 کا دلا دیا۔ پھر بعد ہم نہیں دیکھ سکے اس دن، وہاں پر وہاں کرفیو لگا ہوا تھا۔ ادروائز ہم نے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریزنیبلی انڈیا کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان پر ہم نے توجہ دی ہے، اور وہاں پر جو سارے اردو کے اخبارات ہیں وہ سارے اخبارات ہمارے دوست ہیں، جو ان کے ایڈیٹر صاحبان جو ہیں اردو کے، اور جو ٹی وی چینلز ہیں، بہت سارے ٹی وی چینل، جس وقت میں جاتا تھا تو میں کم سے کم 10-20 چینلوں پر میں انٹرویو دیتا تھا۔ تو وہ 2010 میں پھر ہمیں بلایا گیا ہے، جب حامد انصاری صاحب نائب صدر تھے، تو ایک سیمینار تھا بہت بڑا جس پہ ٹیررزم پہ تھا، تو انہوں نے اس وقت بھی ہم نے، میں اس میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ہم بھی بہت ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن ہم کیونکہ مغل ہیں، ہم نے وہاں حکمرانی کی ہے، اور وہ ہم وہاں کے حالات کو جانتے ہیں، اور وہاں کی جو انڈیا کے جو نفسیات ہے، ان کا جو کلچر ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، ان کی ویکنیس کو ہم جانتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس ہماری جو پاس جو ایکسپیرینس ہے، یا جو ہم نے جو ہم نے وہاں تجربہ حاصل کیا، اس سے کوئی استفادہ حاصل کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ جو بہت زیادہ ہے، یعنی 2011 میں لاسٹ گیا تھا، جب وہ دلی میں ایک ظفر الاسلام صاحب ہیں جو ملی گزٹ نکالتے ہیں وہاں کا اخبار انگریزی میں، انہوں نے ہمیں بلایا تھا، تو پھر ہم یہاں سے ہم لے گئے تھے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ ریزنیبلی ہم سمجھتے ہیں، تو اب بات یہ ہے کہ آپ کو جو کام کرنا ہے تو اس کا جو آپ کے یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیف گیا تو اس نے جو سارا کا سارا جو پرانے والا چیف کام کر کے گیا تھا اس کو سب سے توبہ کی اور اپنا نیا پروگرام شروع کر دیا۔ اس طرح سے ڈی جی ایس آئی چلا گیا، خورشید قصوری نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ جو تم انفارمیشن لائے ہو یہ تم اس کو دے دو کیانی کو، اس زمانے میں کیانی ڈی جی ایس آئی تھا۔ میں نے بھائی میں تو نہیں دوں گا، لیکن آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں، میں آپ کو یہ دے کے جا رہا ہوں۔ تو خیر وہ انہوں نے دے دی تھی۔ پھر بعد میں کسی آدمی نے ایک بریگیڈیئر نے مجھے فون کیا، کہا کہ صاحب ایسی انفارمیشن ہمیں اور مل جائیں تو اچھا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ انفارمیشن کافی نہیں ہے، اس پر ہی کام کرو۔ تو ان کا ایک ریسرچ بھی ضرور ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہ یہ لوگ وہاں کے حالات کو نہیں جانتے ہیں۔ ہمارا جو آئی سائن جو ہے وہاں کے سارے شہروں کے بارے میں ان کے پاس انفارمیشن ہے، ان کی جو لیونگ ہے، ان کے یہاں جو کمزوریاں ہیں، جہاں پر وہ سب جانتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں، اور لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ جب سے FATF آیا ہے تو پاکستان نے کوئی بھی وہاں پر ایکٹیویٹی نہیں کی ہے، اور وہ اب بالکل اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ جب یہ کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس میں کوئی بھی صورتحال جو ہے اس حوالے سے پاکستان کوئی کام نہیں کر رہا ہے جس کا آپ شاکی ہیں۔ جی نہیں، میرا مطلب سر یہ تھا کہ کوئی ایکڈیمک ایکسپرٹ جس نے PhD کی ہو، جس نے 2-3 کتابیں لکھی ہوں، 50-60 پیپرز لکھے ہوں، جو انڈیا کو سمجھتا ہو، دنیا اس کو جانتی ہو کہ یہ ایکسپرٹ ہے انڈیا پہ، ہمارا میڈیا اس کو بلاتا ہو، اس سے کوئی گائیڈنس لیتے ہوں، سمجھتے ہوں چیزوں کو، اس طرح کا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے بھائی۔ اب وہ تو سب لولے لنگڑے ہیں بشمول ہمارے،
हमारे पास हम ज़ाहिर है कि हमने 15 सूबों में हमने गए हैं, 29 सूबे हैं उनके, लेकिन जो पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उसमें जो मुसलमान मेंबर आते हैं वो 56 थे उस वक्त राज्यसभा के, और जो दारुल अवाम जिसे आप कहते हैं, तो वो उनके मुसलमानों को हम सबसे हमारी दोस्ती थी, तो वो जाहिर है कि आपके काम भी आ सकती थी। लेकिन ये कि जो बात आप कह रहे हैं कि इन वे इंडिया पे बहुत किताबें लिखी गई हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पास किताबें मौजूद हैं, वो पुरानी किताबें हैं जो 60s में लिखी गई हैं। आपको एक ज़माने में हम आपको बताना चाहते हैं कि एक ज़माने में रेडियो पाकिस्तान जो है हर ज़बान में, इंडिया की हर ज़बान के अंदर नशरियात करता था, यानी बेंगलोरी ज़बान में भी करता था, मैंने जो जो चेन्नई की ज़बान थी उसमें भी करता था, और जो भी जितनी भी ज़बानें थी उन सब के अंदर नशरियात एक 15-15 20-20 मिनट की करता था, एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी ज़बानें पूरी कर लेता था। अब इन्होंने अपने आप को कंटेन किया है। उस वक्त जो है क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान हमारे साथ था तो फिर हम ये देखते थे कि भाई वहाँ क्या हो रहा है। तो अभी ये मसला है कि ये इतना तो जानते हैं, जो आपके इदारे हैं वो तो जानते हैं कि इंडिया की क्या वीकनेस है, लेकिन एज सच जो आप कह रहे हैं कि वो कोई ऐसा कालम निगार, हमने कालम भी इंडिया पे बहुत लिखे हैं, 50-60 तो लिखे होंगे, लेकिन बहरहाल वो ये ऐसे नहीं थे कि जिसको आप रिसर्च पेपर कहा जा सके। तो वो इस लिहाज से अगर आप कहें तो वो पहले जो किताबें 60s में लिखी गई हैं वो हमारे पास मौजूद है इंडिया पर, और वो काफ़ी उसमें गहराई है, जो अगर आप पसंद करेंगे तो कभी अगर हम आए तो हम आपको उसकी कापी दे देंगे। 2-3 किताबें ऐसी हैं जो हमारे पास हैं जी। सर चंद साल पहले हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने दुनिया टीवी पे ये कहा था कि इंडिया की 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। तो उनके साथी ने कहा सर ये 40 डिस्ट्रिक्ट होंगे, 40 स्टेट्स नहीं होंगी। उन्होंने कहा मेरा होमवर्क इतना भी खराब नहीं है। आप अंदाजा कीजिए कि 29 रियासतें थी उस वक्त, और वो कह रहे थे कि 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें यानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हमारे सीनियर जर्नलिस्टों का इंफॉर्मेशन का लेवल क्या है। नहीं तो हमें ये बात मालूम है कहाँ चल रही हैं। उस वक्त जो जी है था, जिस वक्त मैं आया वहाँ से, तो मैंने जब उनकी रियासतों को देखा, वो बहुत से जो जहाँ उनसे मिला भी, मेरा पासपोर्ट देखते थे, रख लेते थे, फिर मुझसे मिलते थे जो तरीके चला रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर असम में बोर्डोज़म की चल रही है, आपका हर जगह पर एक तहरीक चल रही है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट कौन करे? एक्सप्लॉइट तो कोई करता नहीं है। उस पर आप हर एक इलाके में आज़ादी की तहरीकें चल रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 29 की बजाय अब ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप कोई भी ले लें, ईस्ट बंगाल ले लें, वहाँ भी बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं। दो तो कम से कम चल रही हैं आज़ादी की। तो अब वो लोग ये कह रहे हैं कि 67 हो गई हैं। हमने तो ये बात कही थी कि कोई 26 हैं के करीब वहाँ पे तहरीकें चल रही हैं। जो बड़ी तहरीकें हैं, एक तो कश्मीर की है, और एक जो है वो ये है इसकी, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना है, वो 12 रियासतों को डिस्टर्ब करती है। क्या नाम है इसका, इस इलाके का, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो फौजें वहाँ पे लगी हुई इंडिया की। वो तहरीकें तो चल रही हैं भाई वहाँ पर, लेकिन ये है कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी को कोई उसकी मदद नहीं करता जी। लेकिन सर मेरा ये पॉइंट ये है कि वो तो 40 रियासतों में उन्होंने अलहदगी की तहरीकें चलवा नहीं दी तो वो थी, बेचारा जबकि एक 40 आदमी, रियासतें नहीं है वहां पे। नहीं आप देखिए यूँ कह सकते हैं 40 भी नहीं होती है, वो 35 होती हैं, क्योंकि वो यूँ है कि जो जिस तरह से कि हमारा फाटा है, पहले था ना फाटा, तो उसको काउंट नहीं करते थे हम, गिलगित बल्तिस्तान को काउंट नहीं करते थे हम, आज़ाद कश्मीर को काउंट नहीं करते थे। इसी तरह से उनके छोटे-छोटे जज़ाइर हैं, उनको वो शामिल नहीं करते हैं, तो उनको मिला के 35 हो जाती है जी। अच्छा सर ये बताइएगा कि क्या हमारी खारजा पॉलिसी को कोई पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत नहीं, कि क्या हमने और इंडिया ने इसी हमेशा की जो है दुश्मनी में रहना है, या कोई हम अमन से भी रह सकते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर एक दूसरे से फायदा उठाएं? ये नहीं मुमकिन क्या? नहीं, ये मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इंडिया का जो
یہ تو ہماری طرف سے تو جو کہ ہم کوشش کرتے رہے ہیں ہر وقت میں کہ ان سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں، لیکن انڈیا نہیں مانتا. انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں بدلہ لینا ہے کہ 800 سال کی حکمرانی کا. اور نہرو کے زمانے میں جو اسپین میں جو مسلمانوں کا جو 800 سال کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا ہے، پھر وہاں پہ کوئی مسلمان رہا نہیں، اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے، اور اس اسٹڈی پہ یہ لوگ اب اس وقت کام کر رہے ہیں. تو انڈیا نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ میں تعلقات رکھے. وہ ہمارے ساتھ میں دوستی نہیں چاہتا، ہمیں ختم کرنا چاہتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری جو دھرتی ماتا تھی اس کے ٹکڑے کر دیے ہیں پاکستان نے، پاکستان بننے کے بعد. ابھی میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں انڈیا از لوکنگ فارورڈ ٹو بی اے سپر پاور آف دی ورلڈ، جو کہ وہ میرے خیال میں بننے جا رہا ہے وقت کے طور پر. لیکن اس کی جو کوئی خامیاں ہیں، وہ جو اس کے ایک تو اس کی معیشت تو اچھی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ بھی ساری دنیا سے اکٹھا کر لیا ہے. تو وہ از لوکنگ بیونڈ ریجن. وہ پاکستان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے، اپنی بالادستی کام کرنا چاہتا ہے. تو کسی بھی صورت میں، کیونکہ ہم لوگ جب ان کے ساتھ رہے ہیں میں مغلوں کے حیثیت سے، تو ہماری تو حکمرانی کا انداز یہ تھا کہ بھئی ہم ان کے یہاں شادی کرتے تھے، ان کے یہاں پر ان کے سب رکھرکھاؤ رکھتے تھے، ان کے سارے مسائل حل کرتے تھے. اب ایک واقعہ ہے کہ دارالشکوہ کا، جو کہ ہمایوں کے زمانے میں دارالشکوہ نے بڑے بازار میں یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ بنارس کے اندر جو ہے آپ کیوں آپ ٹیکس لگاتے ہیں. بنارس کے جب لوگ جاتے ہیں اس پر، تو بادشاہ نے دربار برخاست کیا اور دارالشکوہ کو بلا کہا کہ بیٹا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے وہاں پر، تو ہم نے اگر کیا تو پھر یہ لوگ بغاوت بھی ہمارے خلاف کر سکتے ہیں. تو وہ ہم جو مینیج کرتے تھے وہ ڈفرینٹ طریقے سے کرتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا اب یہ چاہتا یہ ہے کہ وہ ہندوتوا کی پالیسی کے تحت ہمیں زیر لگی کر لے. یہ اس کی بیسک پالیسی ہے جس کے تحت وہ لگا ہوا ہے. جی اچھا سر، ہندوتوا تو اب کی بات ہے نا. اب ہمارے جو ہیں یہ عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں بار بار کہ جی یہ گاندھی اور نہرو کا انڈیا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گاندھی اور نہرو کے انڈیا کو بہتر انڈیا سمجھتے ہیں، اچھا انڈیا سمجھتے ہیں. تو اس کو بھی تو ہم نے کبھی کریڈٹ نہیں دیا نا. یہ ہندوتوا کی تو ابھی کی بات ہے. اس وقت بھی ان کی کانگریس کی ذہنی حالت بھی، کانگریس ایک سوفسٹیکیشن تھی اس کے اندر، اور کانگریس بھی اسی فلسفی پہ عمل کر رہی تھی. لیکن کانگریس میں سوفسٹیکیشن تھی. میں گیا یو پی میں جب میں گیا تو وہاں کا جو ایک پارٹی ہے وہاں پر، تو اس پارٹی کے سربراہ سے میں ملنے کے لیے گیا. میں نے کارڈ بھجوایا اپنا، تو وہ بیچارہ خود باہر آ گیا دھوتی کو لپیٹتا ہوا. وہ کہنے لگا کہ صاحب ہم نے دیکھیے مسلمانوں کے لیے بہت خدمت کی ہے، بہت ہم نے نوکریاں دی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں سارے مسلمانوں سے. تو پھر وہ ٹھیک بات تھی، ایسے تو حکمرانی ہو سکتی ہے، ایسے تو ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا یہ ذہن میں ہو کہ ہم نے غلام بنائے تو پھر وہ نہیں ہو سکتا. سر انڈیا کے کسی آدمی سے آپ اگر بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے کبھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آیا، اور پاکستان نے بنتے ہی ہمارے خلاف جارحیت شروع کر دی تھی. اور اکتوبر 47 میں کشمیر پہ اوپر جو ہے انہوں نے حملہ کروایا، پٹھان انویژن جو تھا، ٹرائبل انویژن. اس سے پہلے جونا گڑھ کی ایکسیشن قبول کر لی جسٹ ٹو کریٹ پرابلمز فار انڈیا. ورنہ جونا گڑھ پہ کیا کیس تھا پاکستان کا، اس کی نہ سرحد لگتی تھی. جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بات میں نے بالکل آپ کو سباق سے باہر ہٹ کے بات کر رہے ہیں. اس میں جب تقسیم ہند ہوئی تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو ریاست اگر وہ چاہتی ہے کسی تو پاکستان میں شامل ہو جائے یا وہ انڈیا میں شامل ہو جائے. اب حیدرآباد دکن کے اندر جو ہے حکمران مسلمان تھا، لیکن میجورٹی جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی. تو انڈیا نے اس پر لشکری پولیس ایکشن کر کے وہاں کے اس کو ہٹا دیا. اور یہی بات لاگو ہوتی تھی کہ بھئی یہاں کا جو کشمیر کا جو تھا جو مہاراجا وہ ہندو تھا، لیکن میجورٹی تو مسلمانوں کی تھی نا، 93% مسلمان ہیں وہاں پر. تو اس لحاظ سے پاکستان کو اپنا علاقہ لینا تھا. وہ علاقہ ٹھیک تھا اس میں.
پہ کوئی بات نہیں کہا. ان کو کیا ٹھنڈی ہوا چاہیے؟ کون سی ٹھنڈی ہوا وہ ہمارے پاس بھیج رہے ہیں؟ اس پاکستان کو توڑنے کے بعد میں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے؟ سر گزارش یہ ہے کہ جوناگڑھ کی ایکسیشن آپ نے کس لاجک کے تحت قبول کی؟ اگر یہ لاجک ہے کہ حکمران کو یہ حق تھا وہ جس کے ساتھ چاہے چلا جائے تو پھر کشمیر پہ آپ کا کیس ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ جوناگڑھ کا کیس لڑیے نا سر یو این میں جا کے انٹرنیشنل لیول پہ. آپ دیکھیے آدھی بات کر رہے ہیں, آدھی نہیں کر رہے ہیں. جی پلیز. جوناگڑھ میں بھی ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی اور حیدرآباد میں بھی ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی, تو ہم نے اس کو زیادہ نہیں لیا. لیکن کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی تو اس کو ہم نے لیا. اس لیے کہ اگر آپ وہ رول آپ کو اپلائی کر رہا ہے, انڈیا اس کو اپلائی کر رہا ہے, تو اب یہاں پر اپلائی کیوں نہیں کر رہا کشمیر کے اندر؟ کشمیر میں مسلمانوں کی آزادی تھی, اب تعداد زیادہ تھی, تو آپ نے کیسے انڈیا کے ایکسٹینشن کر دیا؟ جی سر امبیسڈر شاہد امین کی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جوناگڑھ کی ایکسیشن جو سپٹمبر میں ہم نے قبول کی, اس سے پاکستان کا کیس جو کشمیر پہ تھا ایروڈ ہو گیا. آپ کو فوکس کرنا چاہیے تھا کشمیر پہ. نہیں, آپ دیکھیے کوئی دیکھیے بنیادی طور پر چھوٹا ہم نے وہاں پہ ان کو بھی جوناگڑھ کو ہم نے کیس کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے. ان کو جوناگڑھ کے جو نواب ہیں ان کو ہم پوری پروٹوکول دیتے ہیں, ان کی گاڑیوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لیتے ہیں. وہ اب یہ بات ہمیں چین نے سمجھایا ہے کہ آپ جو ہے وہ کشمیر کے معاملے میں آپ کسی طور پہ بھی آپ جو ہے وہ دستبردار نہ ہوں, البتہ وقت کا انتظار کریں. تو دیٹس دا پوائنٹ. تو آپ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بات ہمارا کیس کوئی کمزور نہیں ہوا. شاید ابھی میرا بہت قریبی دوست ہے, بٹ ناٹ نیسیسری کہ وہ ہر بات جو کہہ رہا ہو وہ صحیح کہہ رہا ہو. تو وہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا یہ رائٹ تھا کشمیر اور پاکستان کی جو شہرک تھی, مسلمانوں کی آبادی تھی, تو ہمارا حق تھا اس کو لینے کا. جو آپ نے جب آپ نے حیدرآباد دکن پہ پولیس ایکشن کر لیا, تو کیونکہ وہاں پر اور اس کو ہٹا دیا, تو ہم پھر یہاں پر ہمارا حق تھا, ہم بھی پولیس ایکشن کرتے ہیں. آپ ہم نے کیا. تو اگر وہ کوئی میں نے جو بات آپ کر رہے ہیں وہ لاجک نہیں ہے اس کے اندر. لاجک تو یہی ہے کہ جب انہوں نے کر لیا ہے حیدرآباد دکن پہ قبضہ کر لیا, تو ہم بھی کشمیر پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, تو ہم نے 130 لے لیا. کیا آپ یہ چاہتے تھے کہ حیدرآباد دکن پاکستان سے ایکسیشن کر لیتا؟ بھائی انہوں نے کر لیا تھا نا, اعلان کر دیا تھا, انہوں نے ایکسیشن کیا تھا, لیکن انڈیا نے اس کو. بھائی میں جا کر ان سے ملا ہوں, صلاح الدین صاحب سے, جو کہ ان کے جو آج کل جو MNA ہے وہاں پر, اس کا والد صاحب تھے, جو انہوں نے کہا صاحب ان برے حالات کے اندر میں نے اس کو سنبھالا اور حیدرآباد دکن کے. اور لیکن یہ کہ انڈیا نے جو ہے فوجکشی کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غلام محمد جو ہے سونے کا جہاز بھر کے لے کے آیا تھا یہاں پر, میں نے حیدرآباد دکن سے. تو جی آپ اسد الدین اویسی کے والد صاحب کی بات کر رہے ہیں. تو سر کیا انہوں نے ایکسیشن کا اعلان کر دیا تھا پاکستان کے ساتھ, اور وہ کیا ریئلسٹک تھا پاکستان کے ساتھ الحاق ہو سکتا تھا ایسی ریاست کا؟ آپ نے تو یہ کہا نا کہ جس کی جو مرضی ہے وہاں شامل ہو جائے. وہاں پر سوال یہ کھڑا ہوا کہ ہندو میجورٹی جو ہے وہ اس ایکسیشن کے خلاف ہے, تو انڈیا نے اس پر پولیس ایکشن کر دیا, بہت مارا. تو یہی تھیوری جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے کشمیر پر کہ بھائی آپ نے کیسے آپ جہاں مسلمانوں کی 93% آبادی ہے, تو وہاں پر کیوں ہم اس پہ قبضہ کیوں نہیں کریں, ہم بھی پولیس ایکشن کر رہے ہیں. سو ہم نے کیا, لیکن وہ پھر ہمارا کام سارے آدھے ہوتے ہیں, پورا کام کر لینا چاہیے تھا. ختم کیا تھا, وہ چلا گیا اس میں نہرو چلا گیا UNO میں, ان کی بات آپ نے مان لی. نہیں مانتے تو آج کشمیر ہمارے ساتھ ہوتا, جیسا کہ حیدرآباد دکن ان کے ساتھ ہے. امبیسڈر سر شوکت حیات صاحب جو تھے, جو تحریک پاکستان کے ایک ینگ لیڈر تھے, ان کی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انڈیا نے 1 نومبر 47 کو یہ آفر کی پاکستان کو, ماؤنٹ بیٹن جب آیا لاہور, کہ آپ حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں اور کشمیر لے لیں. اور یہ سردار پٹیل کی آفر تھی. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں گیا وزیر اعظم لیاقت علی خان کے پاس, اور میں نے یہ کہا کہ جی یہ اچھی ریزنیبل آفر ہے, یہ آپ قبول کر لیجئے, کیونکہ کشمیر میں ہماری کیمپین اچھی نہیں جا رہی. اور وہ انچارج تھے کشمیر کیمپین کے. تو اس پہ لیاقت علی خان نے کہا کہ شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو,
کہ میں کشمیر کی چند پہاڑیوں کے لیے حیدرآباد دکن جیسی بڑی ریاست چھوڑ دوں جو پنجاب سے بھی بڑی ہے، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بہت اب یہ اس زمانے کی جو تھاٹ پروسیس تھا تو وہ دیکھیں نا، غلطی تو پھر وہاں پہ ہوئی جب ایسٹ پاکستان کا معاملہ آیا تو لیڈر غلطی تو کر سکتے ہیں نا جی، غلطی کی انہوں نے، وہ ان کے ذہن میں یہ سوال ہی نہیں تھا کہ ہم کیسے اپنا 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 حیدرآباد دکن کو چھوڑیں، ہماری تہذیب کا مرکز تھا، اردو زبان کا مرکز تھا، جو دلی ہے، لکھنؤ ہے اور لاہور ہمارے چار ہمارے مرکز تھے اردو کے، تو ہم کیوں چھوڑتے ہیں اس کو؟ وہ ٹھیک تو تھا سر ان کا، لیکن لکھنؤ تو بھی، سر لکھنؤ اور دلی کو شامل کرنے کے لیے کیا کوشش لکھنؤ، کی گئی؟ دلی اور حیدرآباد دکن اور لاہور، یہ ہمارے چار مراکز تھے اردو کے، اور وہ اس زمانے کی تھاٹ پروسیس یہ تھا۔ لیاقت علی خان سے جب کہا گیا، انہوں نے سیونیو نے امریکہ میں کہ صاحب آپ یہ ہم مسائل سارے ہم لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ ہمیں آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تو لیاقت علی خان نے کہا کہ یہ تو ہمارے نظریے کے خلاف ہے، اس کے بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ دوسری جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب قائد اعظم محمد جناح نے، اب جب ایک بنگالی نہیں چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس زبان جو رہے، وہ اپنی زبان نہیں چاہتے ہیں، تو وہ قائد اعظم بھی اس وقت بھی وہاں پر بھی ہم سے غلطی ہوئی کہ بھائی ان کی زبان کو چھوڑ کر ہم نے اردو کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اب ان کا یہ مسئلہ تھا کہ اگر ہم نے اردو کو نہیں کیا، ایک زبان نہیں بنائی، تو پھر ہم ٹوٹ جائیں گے، تو یہ پھر بھی ٹوٹ گئے، تو اگر آپ نے نہیں بنائی تو بھی ٹوٹے نا پھر۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ آپ دنیا کے اندر اس وقت مثالیں موجود نہیں تھی کینیڈا وغیرہ کی کہ جب چار وہاں پر قومی زبانیں ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ قائد اعظم سے بھی غلطی ہوئی نا پھر۔ تو اب تو جیسے سندھ میں سندھی کو رکھ رہے تھے ہم، اور وہ اب تو مل کے چل رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے، وہ ان کا ایک آئیڈیلزم تھا، ان کی ایک سوچ تھی، اور وہ ٹھیک تھے اس کے اپنے زمانے کے لحاظ سے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو غلطی ہوتی ہے وہ تو ہو گئی نا جی، غلطی آپ کو کشمیر نہیں ملا، اور وہ دیتے نہیں انڈیا۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ کہتے تھے وہ ضرور تھے انڈیا، لیکن انڈیا والے کبھی بھی اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتے۔ لیکن سر پھر دیکھنا یہ ہے نا کہ آج پاکستان کا کیس کیا ہے کشمیر پہ، وہ یہی ہے نا کہ وہاں کی میجورٹی مسلمان ہے اور وہ کنٹیگوس ہے پاکستان سے، دیٹ از وائی کشمیر شوڈ جوائن پاکستان۔ تو حیدرآباد دکن اور جوناگڑھ پہ تو یہ دونوں چیزیں اپلائی نہیں ہوتی، ہاؤ کین یو ہیو اٹ بوتھ ٹھیک ویز؟ ہے، میں نے آپ سے کہہ دیا بھائی اب اس بحث کی کیا گنجائش، میں نے کہا غلطی تو ہوئی نا، میں نے دوسری بڑی مثال آپ کو دے دی بنگال کی، اس پاکستان کی، وہ ان سے لیڈروں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے نا، اس زمانے کے لوگ ایسے ہی تھے، اور بعد میں جب ان کو لیاقت علی خان یہ جواب دے کے آئے تو ان کو شہید کر دیا یہاں پر انہوں نے، اسرائیلیوں نے گرمانی کے ذریعے سے اور یہاں کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے اس کو شہید کرایا۔ تو جو وہ لوگ تھے وہ آئیڈیلسٹ تھے، اور وہ اپنے بڑی بڑی سوچ رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ بات ایسی ہو، کیوں چھوڑے ہم حیدرآباد تک کر، آپ کے پاس فوج نہیں تھی، آپ سمجھتے تھے کہ آرام سے ہوگا، آپ کو یہ بات بھی نہیں اسیس کر سکے کہ بھائی کتنے بڑی قتل عام ہوگا جب ہم جب پاکستان بنائیں گے۔ سکھوں نے کاٹ کے رکھ دیا گاجر مولی کی طرح سے مسلمانوں کو، جو لوگ بھی ہوشیار پور سے آئے یا امرتسر سے آئے یا جدھر سے آئے، جو سب کو بےتاش ہمارا۔ تو وہ یہ بھی انہوں نے امیجن نہیں کیا تھا کہ صاحب یہ اتنا بڑا قتل عام ہوگا۔ تو اب تو سر اب کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں امن سے رہ سکیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ دونوں ملکوں میں غربت ہے، اتنے مسائل ہیں؟ بھائی دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ انڈیا کو، یہ بات انڈیا سے آپ کہیں ہم تو تیار ہیں، ہم جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تیار ہیں تو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ جب وہ تیار نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ تیار نہیں ہے، تو وہ آپ کو کوئی بھی، جب تک انڈیا آپ سے بدلہ نہ لے لے، وہ آپ نے ان کو 1000 سال تک، 800 سال تک غلام رکھا ہے، اس کا بدلہ نہ لے لے، اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ سر وہ کیا بدلہ لینا چاہتے ہیں ان 800 سالوں کا، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان کو سرنگو کریں اور واپس پاکستان کو اپنے ساتھ ملائیں، کیونکہ ہماری جو دھرتی ماتا کی انہوں نے تقسیم کرائی ہے، اور پاکستان نام کا کوئی ملک نہیں ہونا چاہیے دنیا کے اندر۔ جی سر میرا خیال ہے کہ آج تو پرائم منسٹر مودی بھی یہ بات نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان کو یا بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ ان کو 2012 میں سر پوچھا گیا تھا، شاہد صدیقی صاحب ہیں جرنلسٹ، شاید آپ جانتے ہوں، دلی بیسڈ، انہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا ان کا، اور ان سے اکھنڈ بھارت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا بھائی
तुम मुसलमानों की कोई साजिश होगी अखंड भारत, मैं नहीं चाहता अखंड भारत, इसलिए कि अगर अखंड भारत हुआ तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, आई एम हैप्पी विद प्रेजेंट डे बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। उन्होंने तो ये बात की है। जो कुछ भी हो, लेकिन उसको हमें आप जो है ये नहीं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये बात छोड़ते बैठ, दे आर वर्किंग ऑन इट। वो मुसलमान जो हैं सारी दुनिया में अलार्म बज रहे हैं कि ये यहाँ पर मास मैसेकर होने जा रहा है मुसलमानों का। मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे अमेरिका के जो लोग हैं, ग्लोबली ये मसला खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इंडिया के अंदर जो है मुसलमानों का मैसेकर होने जा रहा है बड़ी बड़ी तादाद के अंदर। तो और वो अलार्म दिया अमेरिका ने। सर ये बात तो हम बड़े अरसे से करते आ रहे हैं। 1968 में भुट्टो साहब ने कहा था कि एक कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन अगेंस्ट मुस्लिम्स इन इंडिया। तो उस वक्त भी मुहिम वो कह रहे थे चल रही है, उनको खत्म किया जा रहा है। नहीं हो रहा है, तो आप ये समझते हैं कि वो नहीं हो रहा। सर मुझे ये बताइए कि उस वक्त कितने मुसलमान थे इंडिया में जब पार्टीशन हुई? 35 मिलियन थे। आज हमें बताया जाता है कि वो 25 करोड़ हैं, उस मैसेकर के बावजूद, उस जेनोसाइड के बावजूद। तो भाई ठीक है आपकी बात, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं अभी भी तो वो हर जगह पर आपको तंग कर रहे हैं, हर जगह पर आपको मार रहे हैं, मैसेकर करेंगे, मास मैसेकर करेंगे। उनकी जो थ्योरी है वो ये थ्योरी है कि आपको जो इंडिया में जिस तरह से स्पेन के अंदर मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटाया, इस तरह से हम इंडिया से मिटाएंगे। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं चप्पे चप्पे का तो नहीं कह सकता, 15 रास्तों के चप्पे चप्पे पे मैं गया हूँ। सर आपने जो फरमाया कि नेहरू ने एक मिशन भेजा था स्पेन के, पता करके आओ कि उन्होंने कैसे मुसलमानों का खात्मा किया, इसकी कोई एविडेंस है कोई, या ये सुनी सुनाई बात है? नहीं एविडेंस है ना, उस पर उसके तमाम उस जमाने के अखबार हैं। अब एविडेंस कोई मैं आपके पास किताब लेकर या उसका सिगरेट तो नहीं दिया सकता, वो मौजूद है एविडेंस। मैं उसमें उन्होंने स्टडी कर रहे हैं मुसलसल। इसमें तो कोई उस वक्त आप मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्या उम्र है, लेकिन हम तो क्योंकि उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं सारे उसको। यानी हमने 1960 से जो है हमने सियासत में हिस्सा लिया, कॉलेज यूनियन के सदर बने, और बहुत तो हम सारे अखबार पढ़ते थे। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये एविडेंस का ये मतलब तो नहीं है ना कि आपके पास हम बता दें कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, तो जरूरी नहीं है फिर वो उसको भी आप माने। भाई आप वो उनका माइंड सेट ये है। जो आदमी ने गुजरात के अंदर कत्लेआम मुसलमानों को किया है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो उस आदमी की बात को आप दुरुस्त मानते हैं। सर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ये तो नहीं है ना कि नेहरू मुसलमानों का दुश्मन था, वो मुसलमानों को कत्ल करना चाहता था, वो जेनोसाइड चाहता था। आज तो इमरान खान भी ये मानता है कि नेहरू अच्छा आदमी था, गांधी भी अच्छा आदमी था। मैंने आप जी मिर्जा साहब। जी फरमाइए। हाँ सर, एयर मार्शल असगर खान का एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है, वो यूट्यूब पे भी पड़ा है, अखबारों में भी कोट हुआ कि जितनी भी जंगें हुई इंडिया पाकिस्तान की तरफ से आगाज हुआ। इसको कैसे देखते हैं आप? भाई ये बात इस लिहाज से तो ठीक है कि जंग के तो पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीर की जंग थी उसमें तो हमने वहाँ पर उस वक्त भेजे थे अपने कमांडोज। तो उस वक्त अगर कश्मीरियों ने हमारी मदद नहीं की तो फिर वो पकड़े गए बेचारे। तो उसके बाद में इंडिया ने हम पे हमला कर दिया। तो आपको उधर ही रहना चाहिए था ना, जहाँ पर हमला किया था वहाँ ही रहना चाहिए था। आपने इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों क्रॉस किया? 1965 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस की थी आपने। ओके। तो फिर इसके बाद में जो दूसरी जंग हुई है इस पाकिस्तान की, वो इस पाकिस्तान की आपने हमें अलग कर दिया। अभी दुश्मनी इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि वो तो आपके जो है फेवरेट जो है इनकी शाहिद अमीन की या जिसकी भी आप कह रहे हैं ना, कांग्रेस का जमाना था। उस वक्त भी उन्होंने अलहदा किया, ये मनमोहन सिंह का जमाना था। तो बहरहाल अलहदा तो हुए ना, इंदिरा गांधी थी। तो अब रूस ने उस वक्त उनको फंडिंग की और सब अलग हो गया। तो ये बात आप जब कह रहे हैं तो इंडिया ने हमारे जो थे सारे एक्शन हाफ हार्टेडली थे। इंडिया ने तो आपको जो पंच मारा है इस पाकिस्तान की लड़की का, वो तो फुल मारा। यानी इसके बाद में तो किसी तरदीद की जरूरत ही नहीं है कि साहब आप या किसी को और शवायद की जरूरत नहीं है कि इंडिया क्या चाहता है आपके खिलाफ। अब रहा ये कि बांग्लादेश के अंदर क्या सलाहियत है। बांग्लादेश के अंदर आप ये कहते हैं कि बांग्लादेश में ज़्यादा तरक्की कर ली है, फलाना कर लिया। तो भाई
اگر آپ ایک میں چھوٹے ملک کے طور پر رہنا چاہتے ہیں اور وہ ترقی کر لی ہے تو وہ امریکہ اس کے سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو علیحدہ کیا ہے تو آپ کو وہ گارمنٹ آپ سے خریدتا ہے، آپ کو ترقی کراتا ہے، ہمارے پہ بین لگا دیا انہوں نے. تو ہمارے ہی صنعت کار وہاں جا کر اپنے وہاں پہ اسٹچ جو ہے وہ مٹیریل بناتے ہیں اور پھر وہ امریکہ میں بکتا ہے. ابھی تو کوئی کورونا کی وجہ سے کوئی آدمی آرڈر لینے کے قابل نہیں تھا، تو سارے آرڈر ہمارے پاس سے گئے. تو ہم نے بڑا یعنی، اور یہ کہتے تھے ہمارے جو صنعت کار ہیں یہاں کے، وہ کہتے تھے کہ ہم یہ جو ہے اس کو اپنے پاس رکھیں گے، اب جانے نہیں دیں گے ان جو ہمارے جو کلائنٹ ہیں ان کو ہم جانے نہیں دیں گے. لیکن جا رہے ہیں لوگ باہر اس لیے کہ آپ کے پاس بجلی مہنگی ہے، آپ کے پاس گیس نہیں ہے، آپ کے پاس بہت پرابلم ہے. جی، امن و امان کا مسئلہ ہے. اچھا سر، آپ نے 10 جنوری 2010 کو لکھا جنگ میں کہ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ امریکہ نے ممبئی حملوں میں سہولت فراہم کر کے پاکستان اور بھارت کے درمیان گہری خلیج حائل کر دی. یہ کیا معاملہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، ایک راجیش مشرا ہے اس کا، اور ایک عزیز بنی ہے. یہ عزیز بنی سہارا کے ایڈیٹر تھے، اور جس وقت یہ حملہ ہوا اس وقت وہ کراچی میں تھے میری دعوت پر. میں نے یہاں سیمینار کر رہا تھا. انہوں نے جا کے کہا، اپنی کتاب میں لکھی ہے پوری، کہ اس نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے اور ہم پاکستان کا اس میں کوئی تعلق نہیں. اب اس کے علاوہ جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، راجیش مشرا کا، اس نے یہ کالم لکھا ہے جو کہ میں نے چھاپا ہے دوبارہ اس میں اپنے انٹریکشن کے اندر. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھا دوں اگر یہ مجھے مل جائے کبھی، تو جو میرے فون کے اوپر. تو بیسیکلی تو یہ ایک آرٹیکل جو ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ پھرا ہوں انڈیا کے اندر اور بڑے حلقوں میں پھرا ہوں. یہ نہیں ہے کہ صرف میں کوئی، سارے جو صحافی تھے ٹاپ کلاس کے، جو ان کا جو سیکرٹری جنرل تھا کانگریس کا وہ مجھ سے ملا. یہ غلام محمد یعنی جو تھا غلام محمد، اور یہ ملے فاروق عبداللہ. تو یہ ایک بات ہے. انصاری صاحب ملے، تو اور بہت زیادہ لوگ ملے. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کہیں گے تو آپ کو بھیج دیں گے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بالکل رانگ ہے، پاکستان اس میں شامل نہیں تھا، اور جو انڈیا نے یہ کام کرایا. اب اس میں بہرحال اشتباہ، اس میں تھوڑی سی پرابلم تو ہے کہ صاحب وہ اگر نہیں کرایا، ہم نے نہیں کرایا، تو پھر انڈیا نے ایسا کیوں کرایا؟ تو وہ نوکرا کرنا چاہتا تھا، کیا کرنا چاہتا تھا؟ تو بہرحال اینی ہاؤ، وہ ابھی اس کے شواہد ہمارے پاس اس طرح سے موجود ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ان کا آرٹیکل موجود ہے جو ہم نے چھاپا ہے اپنے انٹریکشن میں، اور وہ انڈیا میں چھپا ہے ہر جگہ پر. سر عزیز برنی صاحب نے تو بعد میں جو ہے معذرت بھی کر لی، انہوں نے وہ ریٹریکٹ بھی کر لیا تھا وہ جو ہے آرٹیکل، ان کا جو کتاب تھی، ان کا آرگومنٹ جو تھا. تو سر دنیا میں تو کوئی نہیں مانتا، انٹرنیشنل میڈیا میں ایک صحافی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی یہ ممبئی اٹیکس دیکھیے آپ، امریکہ نے یہ کروائے دیکھیے، یا انڈیا نے کروائے. یہ دیکھیے، یہ لکھا ہے راجیش مشرا نے، نہیں ہم غلط کر رہا ہوں، امریش مشرا نے لکھا ہے کہ یو ایس اٹیک بمبئی اٹیک واز اے جوائنٹ آئی بی موساد اینڈ آر ایس ایس آپریشن. یہ اسے لکھا ہے، یہ ریکارڈ میں. سر اس طرح تو سر زید حامد صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اجمل قصاب کا اصل نام امر سنگھ تھا اور وہ سکھ تھا اور بی جے پی کا ٹیررسٹ تھا. لیکن سر دنیا بلیو نہیں کرتی نا آپ ان نہیں چیزوں مانتے اس کو تو بھائی آپ کی مرضی ہے. ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ بھائی وہ وہاں انڈیا سے یہ باتیں آ رہی ہیں. اور مجھے نہیں معلوم، مجھے عزیز بننے سے پوچھوں گا میں کہ بھائی اس نے کب یہ معافی مانگی ہے. میں اسے پوچھوں گا، میرا دوست ہے وہ. سر مشرا صاحب کے کیا کریڈینشلز ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں؟ اس کے اس طرح تو سر 9/11 پہ بھی بہت کنسپیریسی تھیریز ہیں، بہت سے امریکن ہیں جو کہتے ہیں. دیکھیے، دی گرینڈ چیس بورڈ ایک کتاب ہے جو کہ بزنس کی نے لکھی ہے، آپ اسے پڑھیں. اس میں لکھا ہے کہ جہاں ہمارے مخالفین میں فرانس ہے، روس ہے، چین ہے، ایران ہے، وہاں ہمارے اپنے ملک کے سب سے زیادہ ہمارے مخالف لوگ ہیں. ان کو راضی کرنے کے لیے پھر انہوں نے اپنا اس مشن کو یہ کام کیا. اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب یہ گیا ہے پرویز مشرف امریکہ گیا ہے تو وہاں پہ سوال کیا گیا کہ صاحب آپ نے جب آپ وہاں پر رہتا تھا وہ
اسامہ بن لادن. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی CIA کیا کر رہی تھی کہ جب آپ پر اتنے بڑے بڑے حملے ہو رہے تھے. اب یہ جو بنیادی بات ہے وہ تو یہ ہے نا کہ یہ وہاں پر بھی اگر فرض کی غلطی مان لی جائے تو غلطی ہے, اگر جان بوجھ کے کیا تو جان بوجھ کے کیا. لوگ باقی کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے کیا, اس لیے کہ وہ امریکہ کی عوام کو اپنے ساتھ دینا چاہتے تھے. تو سر امریکہ کو کیا حاصل ہوا 9/11 کروا کے, اگر بھائی انہوں اس نے نے خود کروایا؟ آپ دراصل آپ کو بہت سا پڑھنا پڑے گا, بہت سے فکر آپ کو لینا پڑے گا. اس میں ان کو یہ انہوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم جو ہے 5 مسلم ریاستوں کو ختم کر دیں گے. جنرل میکنزی کا ہے یہ, جو ہمارے پاس کلپ موجود ہے, آپ اس چاہیں تو ہم سنا سکتے ہیں کہ جب اس نے سر کون سی 5 ریاستوں کو ختم کرنا تھا انہوں نے؟ لیبیا, شام, عراق, افغانستان اور ایران. تو انہوں نے کر دیا, ایران کے علاوہ باقی سب کو دفع کر دیا. تو سر ان کا تو 9/11 سے کوئی تعلق نہیں, شام کے تو بہت بعد میں واقعات ہوئے ہیں. آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی ویڈیو موجود ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں گیا تو جب سے ڈونلڈ کیا نام تھا, ڈونلڈ مل کے جب میں نیچے اترا تو وہ یہ مجھے کہنے لگے کہ صاحب کمان وی ہیو ٹو ٹیل یو سم تھنگ, وی آر گوئنگ ٹو اٹیک عراق. تو اس نے کہا کہ عراق میں کیا القاعدہ کا کوئی نشانات ملے ہیں؟ تو نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ صاحب پھر کیا کرنا ہے, کیوں کر رہے ہو؟ پھر وہ کہنے لگا صاحب ہم پر حملہ ہوا ہے, ہم تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہی ہے. تو عراق پہ انہوں نے حملہ کر دیا. پھر 10-15 دن کے بعد میں پھر گیا, وہ وہاں پہ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ابھی بھی تم عراق پہ حملہ کرنے کے چکر میں ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, ہم اس سے بھی خراب ہے, ہم 5 ریاستوں کو تباہ کریں گے 5 سال کے اندر اندر. جی سر, آپ کا سر ایک اور آرٹیکل جو جنگ میں چھپا, اس میں آپ نے یہ لکھا کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا پاکستان میں, جو ارتھ کوئک تھا, وہ امریکہ لایا. پھر جو فلڈ آئے 2010 میں, وہ بھی امریکہ لایا. اور 2011 میں جو سونامی آیا جاپان میں, وہ بھی امریکہ کی طرف سے کیا گیا تھا. I stand by it, اس لیے کہ ایک الاسکا کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں پر انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے, اور وہ سسٹم یہ ہے کہ وہ ویدر چینج کر سکتا ہے. اور وہ جب بھی کبھی X-37B ایک فلائی جہاز ہے, جب بھی جاتا تھا تو میں اس کو فالو کرتا تھا کہ ابھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرے گا. اب جب سے میں نے یہ بات لکھ دی ہے تو اس کے بعد سے وہ یعنی X-37B 3 سال تک وہاں رہ کے آیا ہے, اور وہ انہوں نے چھپایا اس دفعہ. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے ویدر ماڈیفیکیشن کا جو کنسیپٹ تھا اس کو انہوں نے اس کو استعمال کیا, اور وہ اب بھی استعمال کر رہے ہیں. اور وہ ابھی بھی جب سچ بھی چاہیں گے آپ کے یہاں پر یعنی آسانی سے آپ کے یہاں فلڈ لے آئیں گے, آسانی سے آپ کے یہاں پر آپ کے پاس وہ لے آئیں گے, زلزلہ لے آئیں گے, کوئی پرابلم نہیں. ان کے پاس آلہ ہے, آپ پڑھ لیں اس کو, HAARP ہارپ ڈالیں آپ گوگل پر, آپ کو مل جائے گا, اس کا پیٹنٹ نمبر تک مل جائے گا آپ کو. جی سر آئی ایم فیملیئر ود ہارپ. اور سر آپ کو یاد ہوگا کہ اس ایشو پہ ڈاکٹر عطاء الرحمان اور پرویز ہود بھائی کی ایک ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی اس پہ ڈان میں. آپ میرے بعد میں سب نے لکھا ہے, میں ان کو ان کی پرواہ نہیں کرتا ہود بھائی کی نہ اس کی ڈاکٹر عطاء الرحمان کی. میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ درست ہے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ خود چلے جانا, میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں. میں ہود بھائی کو نہ اہمیت دیتا ہوں, نہ میں اس کو اہمیت دیتا ہوں, جو کیمسٹری صاحب کے امریکہ میں جو طوفان آتے ہیں, اتنی تباہیاں مچتی ہیں, کترینا نے اتنی تباہی مچائی, وہ اگر ویدر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں تو امریکہ میں کیوں اتنی تباہیاں ہوتی ہیں؟ کوسچن اٹھایا تھا میں نے کہ امریکہ میں جو تباہی مچتی ہے, مختلف جو طوفان آتے ہیں, کہ آپ کو اتنا پرفیکٹ ان کا نظام نہیں ہوا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیں. جب آپ نے نظام کو چھیڑ دیا, اللہ کے نظام کو چھیڑ دیا, تو آپ کو بھی اس کی سزا ملے گی, آپ کے پاس بھی آئیں گے. جو وہ چھڑ گیا ہے, کیونکہ آپ نے 3000 گیگا واٹ کی انرجی ڈالی ہے آئرسفیئر میں, تو اس کے بعد میں وہ کہاں پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے وہ آپ کو نہیں معلوم ہے, ان کو نہیں معلوم ہے ابھی تک. اب وہ کیونکہ یہ پرفیکٹ نظام تو نہیں ہے نا, ان کا ایک نظام ان پہ چلا رہے ہیں, تو ان کے یہاں پر سب زیادہ آ رہا ہے اس وقت. تو یہ بات ہے. اب اس کو کلوز کرتے ہیں, مجھے دوسرا پروگرام کرنا ہے. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے بہت وقت دیا. اور
مجھے امید ہے کہ ہمارے آڈینس کو یہ انٹرویو پسند آئے گا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.